इंतकामी कार्रवाई कर रही है और हुकूमत जो है वो FIA के साथ मिली हुई है। हुकूमत ने कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नहीं लिया। नाइंसाफी का ये आलम है कि मदीना की रियासत की बात करते हैं, यहाँ जो इस रियासत के मेहमान बन रहे हैं उनकी तो बहन टैक्स चोरी करते पकड़ी गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। JIT 24 दिसंबर को प्रेजेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसको अगर आप सरसरी तौर पर भी पढ़े तो वो बड़ी डैमेजिंग है। जो चीज़ मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ये पॉलिटिकल लगे, वो PTI ने खुद पॉलिटिकल बना दिया। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी जमहूरियत की तौहीन है कि चोर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया। हुकूमत को मेरा पहले दिन से मशवरा है, वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर इत्तलात अगर मुंह बंद रखें तो पाकिस्तान का भला ही भला होगा। कम से कम झूठ बोलना छोड़ दें। झूठों का एक टोला है, एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता। आपको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। आप उस पार्टी के हुक्मरान थे जिसने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया। आपके वफाकी और सूबाई वज़रा पर लैब की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, वो वज़रा भी हैं और काम भी कर रहे हैं। आपके जो वज़ीर आला है KPK के, उनके बारे में भी ये बात की जाती है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में ये बात की जाती है, मगर वहाँ काम करने की इजाज़त है और दूसरों पर आप ये इल्ज़ाम आयद करते हैं। मैं हूं हैदर वहीद, वेलकम टू एजेंडा 360। जहां एक तरफ अपोजिशन को मुकदमे और जेलों का सामना है, वहीं हुकूमत को मईशत की मुसीबतें हैं और हुकूमत को बेइंतहा अपोजिशन के प्रेशर का भी सामना है। हमने देखा खाकान अब्बासी साहब और नफीसा शाह साहिबा ने ताबड़तोड़ हमले किए हुकूमत पे, और जहां हम एक तरफ देख रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि अपोजिशन भी बेइंतहा अगर प्रेशर में, तो हुकूमत भी जो है वो प्रेशर से बाहर नहीं है। इस वक्त पॉलिटिक्स जो है उसको एक अजीब सा जो है वो इंटेंगल कर रही हैं ऐसी सिचुएशन और ऐसे इश्यूज़ में कि जहाँ पे अवाम ये सोचने पे मजबूर है कि यहाँ पे उनकी बात कहाँ हो रही है और उनके जो चीदा मसाइल हैं उनका क्या हो रहा है। आज हमने दावत दी है इफ्तिखार दुरानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सीनियर लीडर भी हैं। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और ज़ाहिर है कि बहुत अरसे से अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, असेंबली में भी और टेलीविज़न पे भी। और जावेद लतीफ़ साहब PML नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब, एक तरफ हमने देखा कि जहाँ प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आया अपोजिशन पे, नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा फिर जेल हो गई। JIT रिपोर्ट हमने देखी, इंतहाई प्रेशर में पीपल्स पार्टी नज़र आई। लेकिन वहाँ पे सर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये प्रेशर जो आप पे मईशत का है या अपोजिशन का है वो भी लेट अप होता नज़र नहीं आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा एतमाद असद उमर साहब में इस वक्त जो है वो लोगों का नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ आपकी हुकूमत के अंदर से भी तनकीद होती नज़र आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि IMF ने भी कहा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर को कि वो अनप्रिपेयर्ड आते हैं और एरोगेंट हैं। तो सर ये जो प्रेशर आपकी हुकूमत पे है, बावजूद इसके कि अपोजिशन का ये हाल है, उसको आप किस तरह देखते हैं सर? और ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो इस प्रेशर की वजह से क्रिएट हो रही है, इसको आप किस तरह हैंडल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नहीं ख्याल है ऐसा प्रेशर हम फील कर रहे हैं जो अपोजिशन कह रही है। हाँ, अपोजिशन पे जो प्रेशर है वो काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है हमें कि वो बौखलाए हुए हैं इस वक्त। जो है अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो भी आपने इंट्रो भी दिखाया, मतलब आइडियली ये सारे के सारे केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में है। मतलब कि ये टॉक शो पे आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, दूसरे टॉक शो पे बैठ जाएंगे, ये जाते नहीं हैं जिन्होंने इनके ऊपर सो मोटो लिया हुआ है। यानी कि इनको जाना चाहिए, चीफ जस्टिस को बताना चाहिए कि इनके चेयरपर्सन जो है बिलावल साहब कहते हैं कि कोर्ट यूज़ हो रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये जाके एक्सप्लेन करें, उनको बताएं कि जी FIA हुकूमत ने यूज़ कर ली है। सिवाय इस एलीट के जो पॉलिटिकल एलीट है जिनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, उनसे अगर उनके अलावा आप किसी से पूछेंगे दे आर सेटिस्फाइड कि हम सेफ हैंड्स में, इनसे पूछेंगे। चलें, अब आपने पॉलिटिकल एलीट की बात क्योंकि की, तो शैला रज़ा साहिबा मुझे जो है जहन में आ रही हैं। पॉलिटिकल एलीट मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तजर्बा है और एक पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करती हैं। हालांकि कोई उस तरह का बैकग्राउंड नहीं भी था, लेकिन जाहिर है कि टू हर क्रेडिट शैला साहिबा आप बहुत ऊपर आई हैं। आपकी सर ये बात इसलिए मैडम कर रहे हैं क्योंकि एक तो आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, दूसरा आप उस पुरानी सियासत का हिस्सा हैं जिसको ये तनकीद का निशाना बनाते हैं और इल्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान की मुसीबतों का।
تو یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ساری آپ باتیں بتا رہی ہیں ان کی حکومت کے حوالے سے اور لیک آف سٹیبلٹی کے حوالے سے، وہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے، یہ آپ کی کلاس کا ہے، جے آئی ٹی کے لوگوں کا ہے اور نیب زدہ لوگوں کا ہے. اچھا، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کراچی میں جو بھی ایک ہفتے سے رہتا ہے، جو بھی ایک ہفتے سے ہے، اس سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں اس وقت گیس کا پریشر کتنا ہے. اور جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو پھر بھی چلو بازار سے روٹی بھی افورڈ کر لیتے ہیں. سالن منگایا تھا تو 3 دن پروگرام نہیں کر سکی میں، ORS پہ اور ڈرپ پہ آ گئی. اور آپ گلیوں میں جائیں، لوگ گلیوں میں اینٹیں رکھ کے کھانا بنا رہے ہیں. 5 مہینے کی بات ہو رہی ہے نا، تو 5 مہینے کے جو 2017 ہے اس میں جولائی سے دسمبر کا آپ مقابلہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جولائی تا دسمبر بجٹ خسارہ جو ہے وہ 2017 کے بجٹ خسارے سے کہیں زیادہ ہے. 32 سالہ سیاست میں کبھی بھی زر مبادلہ کے ذخائر میں جو ہے اتنی کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. اسی طرح میں ایک اور بات کہوں گی کہ FBR نے ان مہینوں میں 10% کم ریونیو جو ہے اس کو کلیکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ افراط زر جو ہے وہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. پھر اس کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت ہے اس میں 30% کمی آئی ہے. اور اس 30% کی کمی آنے کے بعد اور کیا کہتے ہیں اس کے کم استعمال کی وجہ سے حکومت کے پاس اس وقت 3 ارب ڈالر کی بچت بھی حکومت کے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ 12 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اور حکومت کے پاس 14 ارب موجود ہیں. لیکن آپ قابو نہیں پا رہے، ان سب چیزوں پہ قابو نہیں پا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے بڑی تیاری کر کے آئی ہیں، صلاحیت کی کمی ہے اس وقت. جو اصل مسئلہ ہے وہ صلاحیت کا ہے کہ آپ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کے پاس 14 ارب ڈالر کا آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ہے کہ آپ ہے نا ان ساری چیزوں پہ قابو پا لیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آج کے اخبار بھرے میں ان باتوں سے. اور آپ کے وہ کیا کہنا چاہیے ترجمان جن کو آپ نے اچانک کہہ دیا کہ وہ آپ کے ترجمان نہیں ہیں. دیکھیں یہ میڈم ابھی جاوید لطیف صاحب سے میرا اگلا سوال ہے، لیکن ایک تھوڑا سا کامنٹ آپ کی اجازت سے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہی آصف علی زرداری صاحب اس حکومت کے گن اگر نہیں لیکن تعاون کا پورا جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے. نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کو بدترین انسان بلا رہے تھے. اور یہ جب اس طرح سے کیسز جب اس طرف چلے اور جے آئی ٹی آ گئی تو رویہ بالکل بدل گیا. اور اس سے لیکن اب ایک اور نیا پریڈیکمنٹ سامنے آیا ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کے قانونی مسائل ہیں لیکن وہ ان کو نتھی نہیں کرنا چاہ رہے جے آئی ٹی اور زرداری صاحب کے لیگل مسائل کے ساتھ، لیکن دونوں کا کامن گراؤنڈ بھی ہے حکومت وقت کے حوالے سے. تو یہ جاوید لطیف صاحب کس طرح سے آپ بات کو لے کے چل رہے ہیں؟ کیا سیاسی اسٹریٹجی ہے کہ مل کے حکومت کے خلاف بھی سیاست کرنی ہے اور زیادہ آپ میرا نہیں خیال نتھی ہونا چاہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی اللیجڈ کرپشن کے حوالے سے؟ نہیں حیدر، جو آپ نے یہ بات کی نا، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وقت پورا دیا جائے. اور میں آج بھی بطور ایک سیاسی ورکر کے یہ کہوں گا کہ جس کو جہاں مینڈیٹ ملا ہے جس صوبے میں، اس کو وہاں حکومت کرنے کا اختیار دینا چاہیے. اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے پنجاب کا مینڈیٹ چرا لیا اور آپ سندھ کے مینڈیٹ کو بھی چرانے کی خواہش کریں. آپ نے مرکز میں حکومت چرا کے مینڈیٹ لوگوں کا اور طاقتور چیزوں کے کہنے پر آپ نے حکومت بنا لی، تو آپ سب جگہ اسی طرح کریں گے. یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن تاثر پھر یہ ملتا ہے جیسے جو یہ بات ہمیشہ سے کرتے ہیں مکمکہ ہے کہ جیسے آپ ملے ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، آپ کی بات اصولاً صحیح ہے، گورنر راج نہیں لگنا چاہیے، بیک ڈور سے سندھ حکومت کوئی نہیں لے سکتا. 99 ان کے MPAs ہیں اور وہ ساری باتیں درست ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ کہنے میں. لیکن پھر اس سیاسی طور پہ سر یہ تاثر جو ملتا ہے کہ آپ اور زرداری صاحب کی کرپشن اللیجڈ جو ہے وہ آپ لوگ بیسکلی ایک ہی چیز ہے، پرانا پاکستان ہے، تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. یار نئے پاکستان میں حیدر میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ یار دیکھیں، میں نے پنجاب کی بھی بات کی ہے کہ جیسے کیسے بھی الیکشن ہوئے 2018 میں
تو مسلم لیگ نون کو اکثریت ملی پنجاب میں، اس کے باوجود جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس تناظر میں نے بات کی تھی سندھ کی۔ اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ہیں افتخار درانی صاحب، آپ نے جو سوال ان سے کیا تھا اور جس طرح انہوں نے الزامات کی سیاست کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا، مجھے افسوس ہے ان جیسے لوگوں پہ کہ حقیقت جو ہے اس کو بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو یہ معاملہ چلے گا کیسے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں پرانے پاکستان میں آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ بھائی پرانے پاکستان میں ہم تو غلط تھے، آپ نئے پاکستان میں جو فرشتے آئے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 172 ارب آپ نے ٹیکس وصولی میں 2 کوارٹر میں آپ نے کم وصول کیا ہے۔ آپ اگر تیسرے کوارٹر میں چلے گئے تو 200 پلس جو ہے ارب آپ کا ٹیکس وصولی میں کم آئے گا۔ ایک آپ ضمنی ٹیکس بجٹ دے چکے، آپ دوسرا جو ہے آپ دینے جا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر 5 بجٹ آپ دے کر چلے جائیں گے؟ مجھے یہ کہنا ہے کہ ابھی آپ نے بات کی گیس کے حوالے سے، تو مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیں کہ بھائی میرے، کسی نے آپ کو کہا تھا کہ ایل پی جی کا جہاز آیا ہوا آپ واپس کر دیں، اور اس سے 100 ارب کس وزیر نے کس طاقتور شخص کے کہنے پہ کمایا؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے آپ سے یہ کہا تھا، پرانے پاکستان کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ راتوں رات آپ ڈالر کی قیمت اتنی بڑھا دیں اور اس سے قوم کو اربوں روپے کا نقصان ہو جائے، اب ریاست کو نقصان پہنچ جائے۔ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ عدلیہ کے بارے میں، یہ شیلا بی بی سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، یا ہمارے بارے میں یہ ماضی میں کہتے رہے۔ تو حیدر صاحب، آپ کی وساطت سے میں، افتخار درانی صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن الیکشن کی دھاندلی پر بنا اور بننے کے بعد اس کے ایک نتائج آ گئے، نتائج آنے کے بعد ایک پرائیویٹ چینل پر عمران خان صاحب نے مئی 2018 میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایک ادارے کا نام لے کر کہ انہوں نے 2013 میں، 2008 میں اور 2002 میں ٹھپے لگائے۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہی نام ہم لے دیتے تو کیا آج تک ہم جیل سے باہر ہوتے؟ مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا ان پر کوئی سو موٹیو نہیں، کیا ان کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں؟ جس ادارے کو چاہیں اچھا چلیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف امتیازی سلوک بھی ہے، چلیں بہت سارے سر الزامات جمع ہو گئے، درانی صاحب کو موقع دیتے ہیں۔ جی افتخار درانی صاحب۔ دیکھیں، جب یہ جاوید لطیف صاحب کی اور شیلا رضا صاحب کی حکومتیں تھیں، یہ 50 سال، تو میں جب باہر نکلتا تھا تو میرے گھر کے باہر ایک دودھ کی نہر تھی، اس سے میں دودھ نکالتا تھا، میرے گھر میں فری گیس آتی تھی، بجلی تو یہ ویسے فراہم کر دیتے تھے ہمیں، اور روزگار تو میرے یہ پتہ ہے گھر پیسے بھجواتے تھے یہ لوگ تمام غریبوں کا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، سب کے لیے تھا۔ یہ تحریک انصاف آئی ہے، اس نے اچانک جو ہے وہ ڈالر اٹھا کے 135 پہ لے کے چلا گیا۔ وہ تحریک انصاف آئی، اس نے گیس کی پرائس بڑھا دی۔ یہ تحریک انصاف آئی، بجلی کی پرائس بڑھا دی، یہ چیزیں بڑھا دیں۔ اور جاوید لطیف صاحب، یہ کون مانتا ہے یہ بات؟ نہیں تو ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو لوگوں نے دیکھا نہیں جتنا آپ کے دل، سنیں میری یار، سنیں، لیٹ می فنش نا جی، مجھے آرگومنٹ تو پورا کرنے دیا کرنا تھوڑے سے۔ جی آپ کی اس گفتگو سے جتنا درد ہے آپ کا ملک اور قوم کی خاطر، وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ ادھر جے آئی ٹی آئی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے لیڈر جیل چلے گئے ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں۔ درانی صاحب، I'm sorry, I will interject here sir, I'm sorry sir، آپ کہہ لیں یہ باتیں، لیکن سر آپ پہ جو الزام اور آپ سے جو سوال کیے آپ اپنے حوالے سے جواب دیں، پھر آپ ان پہ ضرور لگائیں الزام۔ آپ سے جو بھی میں آپ کی پرفارمنس یا آپ کی حکومت کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، آپ ان کی تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ بہت برے ہیں یہ، اپنی بات کریں۔ اچھا جی، اچھا جی، اپنی بات کر رہا ہوں۔ جو میری 7th ٹویٹ ہے پی ٹی آئی کی، اگر آپ کی پروڈیوسر کو میں نے بھیجا ہوا ہے، میں گفتگو نہیں کروں گا، وہ سلائیڈ دکھائیں جو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے کہ زیادہ ہوئی ہے، ان کے بارے میں، اور اس دور میں جو اتنے کلیکٹ کیا اور ہم نے کیا، وہ عوام دیکھے کتنی ہوئی ہے۔ ڈسپائٹ دس کہ 50% پیٹرولیم پرائسز پہ ٹیکس کم کیا گیا ہے، وہ کلیکشن دیکھ لیں۔ یہ امپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ ہم بات کریں گے، ہم ایویڈنس بیسڈ بات کریں گے۔ میں نے بھیجا ہوا ہے آپ کی پروڈیوسر کو کہ وہ دکھائیں ٹی وی پہ، کیونکہ کل انہوں نے کافی ساری گفتگو کی۔ اچھا چلے سر، ذرا موٹی بات کر لیتے ہیں، درانی صاحب موٹی بات کر لیتے ہیں۔ اب پی ایم ایل نون نے بجلی کا مسئلہ ایک حد تک حل، زیادہ پرائس پہ کیا، مہنگا کیا، صحیح کیا غلط کیا، اس کی ابھی میں نہیں بات کر رہا۔ ٹیررزم جو ہے وہ پی ایم ایل نون کے زمانے میں کم ہوا،
ہم نے دیکھا کہ جب آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ کی سنسیئرٹی، کوئی کرپشن سکینڈل نہیں ہے، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ ایز اف یو وانٹ ریڈی فار دا جاب، کہ یہ جو حکمرانی ہے اس کی کوئی تربیت یا ٹریننگ اس طرح سے آپ کی نہیں تھی، اور آپ لوگوں میں جو ایک طرح سے کنفیوژن نظر آئی اسپیشلی معیشت کے حوالے سے، تو اس سے لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ یہ 22 سال کی جو آپ کی پولیٹیکل سٹرگل تھی اس، اور کے پی کے میں جو آپ کی حکومت بھی 5 سال رہی اور چلی، تو اس سے بہت زیادہ گورننس کے حوالے سے تجربہ حاصل نہیں ہوا تھا. اور یہاں پہ ابھی جو پرائسز بڑھ رہی ہیں اور جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور جو ایکسپورٹس پھر بھی نہیں بڑھ رہی حالانکہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اور آگے ہمارا جو معیشت کا جو ڈیٹ ٹریپ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کا ابھی کوئی روڈ میپ نہیں سامنے آ رہا، اس کی بات کریں کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ اس آؤٹ آف دس ڈیٹ ٹریپ دیٹ وی آر ان. اوکے، بیلنس آف پیمنٹس کو کس طرح امپروو کریں گے، ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ جی 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 اسی طرف جا رہا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات ہے کہ جب ہم خیبر پختونخوا میں ہم آئے تو خیبر پختونخوا میں یہی بیانیہ تھا جو بھی آپ دے رہے ہیں کہ نئے لوگ ہیں، فلاں کام ہے، یہ وہ. ہمارے 10 اضلاع حالت جنگ میں تھے جی خیبر پختونخوا میں. آپ لوگوں نے تو گفتگو کی ہے بیٹھ کے یہاں پہ. ہم نے 10 اضلاع فزیکل سٹیٹ آف وار میں تھے خیبر پختونخوا کے، اور اس میں جا کے اس صوبے میں بیسٹ پرفارمنگ پولیس دی ہم نے خیبر پختونخوا میں، اور وہاں پہ ہمیں 2/3 اکثریت ملی اس صوبے میں. یہ ہماری انکمپیٹنس. معیشت کی بات کرتا ہوں تو آپ پولیس پہ چلے. آپ نے دی پولیس کی انڈیپینڈنس پختونخوا میں بیسٹ تھی آؤٹ آف دا پروونسز، میں خود کہہ رہا ہوں یہ جی. لیکن آپ معیشت پہ آئے ہیں، ابھی اس طرف مہنگائی پہ آئے ہیں. اچھا جی، اب مہنگائی بالکل آ رہے ہیں جی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ ہم آئے ان کے پاس فارمولہ یہ تھا کہ جی آپ لیکویڈیٹ کریں ڈالر کو مارکیٹ میں اور مینٹین کریں آرٹیفیشلی. ہم نے اس کو اٹھا کے آگے لے کے چلے گئے کہ جی ہم نے کہا کہ نہیں، جو فیکچوئل پرائس ہے اس پہ آپ لے جائیں ڈالر، کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی فارمولہ ہے یہ. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ڈیمانڈ آپ کی زیادہ ہوگی، جب آپ کو جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی یہ ڈالر ڈال دیتے تھے. ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزرو کم تھے جو کہ الحمدللہ ابھی بہتر ہو گئے ہیں. ابھی آپ کے کوئی اس میں جو ہے جسے کہتے ہیں نا مشکل صورتحال جو ہم تھی ہم نے گزار لیا. ابھی پہلی بات ٹیکس بیس براڈن کرنا ہے، اس پہ ٹیکس ریفارم ہو رہے ہیں. بہتری کیسے آئے گی؟ ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گے؟ ڈالر کیسے سٹیبلائز، ہمارا ایکسچینج ریٹ کیسے سٹیبلائز ہوگا؟ جی 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 اسی طرف جا رہا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں وہی گفتگو کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جی ابھی پہلی دفعہ یہ ہے کہ پچھلے تمام 40 دہائیوں میں آپ کا ریونیو اور پالیسی کو علیحدہ کیا گیا. ایف بی آر کے حوالے سے آپ کی پالیسی جو ہے فائنانس منسٹری کو دے دی گئی اور ریونیو ان کو دے دیا گیا ہے. اس کو سٹرکچر کر رہے ہیں اور ٹیکس بیس براڈن کر رہے ہیں. اس وقت آپ کا پورا سسٹم جو ملک کا تھا وہ امپورٹ بیس تھا اور انڈائریکٹ تھا. اس سسٹم سے ملک نہیں چل سکتا تھا کیونکہ نیچرلی ایف بی آر کا مائنڈ سیٹ تھا کہ جی امپورٹ پہ ڈیوٹی لگتی ہے، ایکسپورٹ کریں گے تو سبسڈی دینی پڑے گی، ہم سے پیسے جا رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت تھی جو کہ تحریک انصاف نے آ کے کرنا شروع کر دیا ہے. ہاں جی، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو جاوید لطیف صاحب سے جو ہے وہ پھر پوچھیں گے کہ یہ جو ساری باتیں دورانی صاحب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب سٹیبلٹی آ جائے گی، تھوڑا سا وقت لگا ہے لیکن اب ہم سٹیبلائز جب ہو جائیں گے تو حکومت جو ہے وہ بالکل مناسب طریقے سے چلے گی. تو پی ایم ایل نون کی سیاست اب کس طرف جاری ہے؟ جب نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ زیادہ کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کرتی نظر آ رہی. خاقان عباسی صاحب ہیں وہ آ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی ابھی تک رہا نہیں ہوئے ہیں اور خواجہ برادران بھی جیل میں ہیں. تو اس صورتحال میں پی ایم ایل نون کی سیاست کدھر جا رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ افتخار دورانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے موجود ہیں. جاوید لطیف صاحب، آپ سے میں نے یہی پوچھنا تھا کہ اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر پی ایم ایل نون پریشر میں نظر آتی ہے، آپ کی سیاست جو ہے وہ اس وقت کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں جیل میں ابھی تک، مریم نواز صاحبہ کو زیادہ سامنے نہیں آ رہی، شہباز شریف صاحب جیل میں، خواجہ برادران جیل میں ہیں، خواجہ آصف صاحب کا کوئی کلیدی کردار نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ہو پردہ لیکن سامنے نہیں آ رہے. ہاں، خاقان عباسی صاحب بالکل سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل پی ایم ایل نون کی سیاست کو، آپ کے خیال سے کچھ ایکسپلین کریں، ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ کس فیز سے آپ کی پارٹی گزر رہی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ ہمیں تو جے آئی ٹی پر اس بنیاد پر کیس بھی بنایا گیا، اسی بنیاد پر جے آئی ٹی کی رپورٹ پر ہمیں سزا بھی سنا دی گئی۔ آپ بتائیں کہ آپ کی آگے کی کیا اسٹریٹجی ہے given the situation؟ حیدر ایک سیکنڈ یار، حیدر ایک سیکنڈ، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ دیکھ لیں کہ جے آئی ٹی کی آج کی رپورٹ پر کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم یہی کہتے تھے کہ جے آئی ٹی رپورٹ کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، اور میں آج بھی کہتا ہوں بطور ایک سیاسی ورکر کے کہ جے آئی ٹی کسی طور پر سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے خلاف نہیں بننی چاہیے، اس لیے کہ اس میں انصاف سر آپ کی تو جے آئی ٹی پہ اب فیصلہ ہو چکا، وہ اپیل میں اوور ٹرن ہو سکتا ہے، ایک سسپینڈڈ بھی ہے، لیکن ابھی آپ کی اور پیپلز پارٹی کی سچویشن میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ کے خلاف تو ایک کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ حیدر میری بات سنیں، جب جے آئی ٹی ہمارے متعلق بنی تھی ہم اس وقت بھی کہتے تھے غلط ہے، آج ہم اس سے گزر گئے کسی اور کے متعلق ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے شعلہ صاحبہ کہ جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، آپ کو آئینی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب کہ ہو رہی ہیں اور آپ اتنی اکثریت سے سندھ میں جو ہے وہ حکمراں ہیں، تو لوگوں میں کوئی ایجیٹیشن یا سمپتھی آپ کے لیے کیوں نہیں؟ آپ کی لیڈرشپ کی ریپیوٹیشن کا یہ حال کیوں ہے کہ جب الزام آپ پہ لگتا ہے، اور وہ ابھی الزام ہے اور ہم سب جوڈس میٹر کی بات نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو اتنی آپ کی اکثریت ہے، یہ لوگوں میں آپ کے حوالے سے سمپتھی کیوں نہیں نظر آتی صوبہ سندھ میں؟ آپ نے یہ کیسے کہا کہ ہمارے لیے لوگوں کو سمپتھی نہیں ہے؟ ہم سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر اکثریت ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد سے مستقل ہمارے نمبر آف سیٹس انکریز ہوا ہے، اور جہاں پہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کسی وزیر اعظم کو یا کسی مجرم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے باوجود اس طرح سے ہینگ نہیں کیا گیا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو کیا گیا۔ دنیا میں کسی وزیر اعظم کو جیسے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا، ایسے نہیں بھیجا۔ نہیں، آپ نے بات کر لی، آپ نے بات کر لی، اور آپ نے درانی صاحب کو بھی بہت موقع دیا۔ اب مجھے آپ موقع دیں، دنیا میں کسی بھی تنظیم کے لوگوں کو کوڑے اور جیل ایسے نہیں دیے گئے جیسے ہمیں دیے گئے۔ سب سے پہلے مسنگ پرسن ہمارے ہی ہوئے، اور جس طرح سے ہمارے منسٹرز کو کیا گیا، آصف صاحب کو 11.5 سال جیل میں رکھا گیا، اور پورا ایک ان کے لیے منظر نامہ کیا گیا پی ٹی وی کے ذریعے۔ اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا 10%، یہ وہ 11.5 سال میں کچھ نہیں نکلا ان کے خلاف۔ یو آر دا بیسٹ پارلیمنٹیرینز، جمہوریت کی خدمت بھی آپ نے بے انتہا کی ہے۔ الزام جو کرپشن کے لیکن ہیں وہ جس تواتر سے لگتے ہیں وہ کسی پارٹی پہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں لگے، جو پچھلے 11 سال میں آپ کی سندھ حکومت پہ لگے وہ پاکستان کی کسی حکومت پہ کبھی نہیں لگے۔ جی، اس لیے کہ الزام تراشی سارے مل کے ہی کرتے ہیں پورے پاکستان میں، پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو۔ تو نواز شریف کے خلاف اگر اتنی سازش تھی، نواز شریف کے خلاف تو کوئی کک بیکس کا کیس نہیں آیا، کوئی ایسٹس بیونڈ مینز کا آیا صرف۔ جی دیکھیے، ثابت ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے، 11.5 سال جیل میں بھی رکھ کے نہیں کر سکے۔ ابھی ہم دیکھیں میرٹس کی نہیں بات کر رہا، میں ریپوٹیشن کی صرف بات کر رہا تھا۔ ریپوٹیشن اسی سے ہوتی ہے نا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ٹی وی کو اٹھا کے گاتا بجاتا ہے، میڈیا کے تھرو کیے جاتی ہے، جیسے آج کل کی جاتی ہے جے آئی ٹی لیک کر کے سارے چینلز لگے ہوئے تھے۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیوچر آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کے خیال سے یہ ممکن ہے کہ زرداری صاحب جب اتنے الزامات ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کو آگے آنے دیں اور خود پیچھے چلے جائیں، مقدمات کا میرٹ پہ فیس کریں، لیکن بلاول صاحب کو اب لیڈر بننے دیں، یہ ممکن ہے؟ اچھا دیکھیے 18 ریفرنسز جس میں 2 کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی، اس کے بعد وہ صدر پاکستان بنے۔ اس وقت بھی کوشش یہ تھی کہ انہیں ہٹایا، بن گئے نا، کر لیا۔ اب بلاول صاحب کی باری نہیں ہے کہ چیئرمین کو اکیلا چھوڑا جائے۔ ایک منٹ، ابھی بھی کوشش ہے کہ پارٹی کو اس طرح سے لوگوں کو ہٹایا جائے، پہلے آصف صاحب، پھر کوئی اور نشانہ ہو جائے گا، پھر کوئی اور نشانہ ہو جائے گا، تو ہم لوگوں کی خواہشات پہ کیوں کریں گے؟ ہم مقابلہ کریں گے۔ بلاول صاحب کی پوزیشن کہیں شہباز شریف جیسی تو نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بھی واحد امید ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کے لیے ایک ونڈو چھوڑتے ہیں، اسی طرح بلاول صاحب زرداری صاحب کے لیے بھی ونڈو چھوڑتے ہیں، تو دونوں قابل قبول نہیں ہیں کیا اس وجہ سے؟ عوام کو فیصلہ کرنے دینا، آپ کیوں تھوپ رہے ہیں؟
یہ تو عوام فیصلہ کر رہی ہے، عوام دکھا رہی ہے کہ کس طرح سے ہمارے راستے روکے گئے. بریک کی طرف جائیں گے. ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، اب کچھ پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم لیڈرشپ کے بحران کے حوالے سے بات کر رہے تھے اپوزیشن پارٹیز میں، جہاں پہ الزامات، مقدمات اور سزاؤں کی جو ہے وہ کا ایک اثر ہے لیڈرشپ پہ. ابھی زرداری صاحب کو سزا تو نہیں ہوئی لیکن مقدمات کا سامنا ہے. آپ سے جاوید لطیف صاحب شروع کروں گا. آپ کی تو نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی، اپیل میں ہے اور اوورٹرن بھی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس وقت وہ جیل میں ہیں. شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں. خاقان عباسی صاحب لگتا ہے کہ ایک لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں، لیکن اگین جو لیڈر جو کنیکٹ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کرتا ہے وہ نواز شریف ہی ہیں، اور ان کے بعد اگر کوئی ہیں تو مریم نواز ہے. مریم نواز کدھر ہیں اور وہ سیاست میں کیوں نہیں جو ہے اس وقت اس طرح سے حصہ لے رہی جس طرح سے ہم نے انہیں پہلے الیکشنز کے دیکھا انہوں نے حصہ لیا؟ دیکھیں حیدر، بات یہ ہے کہ اگر آپ الزامات کی بات کریں گے تو میں ایک کوٹ کر دوں بڑے افسوس سے، کس طرح ادارے استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح پھر ہمارے جیسے ورکر جب بولتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ کسی طور بات نہیں کرنی چاہیے، مگر بطور پاکستانی میں اس چیز کا بھی بڑی ایک یقین رکھتا ہوں کہ کسی طور پر اداروں کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ الیکشن سر پر تھے، مسلم لیگ کی قیادت کے بارے میں نیب کی طرف سے نیب کے ترجمان نے یہ کہا کہ اربوں ڈالر انڈیا بھجوا دیے گئے نواز شریف نے. جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کے ثبوت دیں اور ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آج تک حیدر صاحب آپ دیکھ لیں کہ اس کی وضاحت نہیں آئی. حوالے سے ایسٹس بیونڈ مینز کا الزام تو لگا اور ثابت بھی ہوا اور ہو سکتا ہے اوورٹرن ہو جائے، لیکن نواز شریف صاحب پہ ایز سچ کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آ رہی کہ انہوں نے کک بیکس لیے اور فیک اکاؤنٹس کھولے. ایسی کوئی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب پہ. یار مجھے پھر یہ بھی عرض کرنے کی اجازت دے دیں، میں تو جو سوال کر رہا تھا آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلی بار بات کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اصغر خان کیس جو تھا، ہمارے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہماری قیادت کے حوالے سے کی جاتی تھی، مگر جو سٹیٹمنٹ ایف آئی اے نے دی سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا 25 سال پرانا کیس جو ہے اس کی کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی، اس لیے اس کو بند کر دیا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف فیملی کا 1937 سے ان کا کاروباری ریکارڈ جو ہے وہ تو مل رہا ہے، مگر 25 سال پرانا کوئی کیس جو ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سال پرانی ان کی چیزیں. لیکن جاوید لطیف صاحب آپ کی بات آ گئی کہ یہ وکٹمائز کیا گیا نواز شریف صاحب کو، آپ کہنا یہی چاہ رہے ہیں نا. اب مجھے لیکن یہ بتائیں کہ اب یہ تو جو ہونا تھا وہ ابھی ہو گیا، الیکشن آپ سے چھین لیا گیا، آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو جیل ہو گئی، اب وہ ہو سکتا ہے اپیل میں نکل آئیں، بیل بھی ہو جائے ان کی، لیکن اس وقت جو آپ کی قیادت کا بحران ہے اس کو مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں پور کر رہی؟ ایک چیز یہ حیدر میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کر دوں، کوئی بحران نہیں ہے. نواز شریف جیل سے بھی قیادت کر رہے ہیں، پارٹی کے معاملات جیل سے بھی چلا رہے ہیں. رہی بات آپ مریم نواز کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، وقت آنے دیں. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم پورا ٹائم دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو جیسے بھی ان کو لے کر آیا گیا تھا، اور جو 70 سالوں سے حیدر یہ کہا جا رہا تھا کہ ان دو جماعتوں کے علاوہ تیسری جماعت کو موقع دیا جائے. اور یہ سمجھیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ابھی سامنے نہیں لایا جا رہا ہے کیونکہ اگر وہ سامنے آ گئی تو آپ کی حکومت فارغ ہے. فارغ ہی نہیں بلکہ ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اور میں یہ عرض کر دوں آپ کو فیور کیا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں. اچھا میں بلکہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں حیدر صاحب یہ ہوتا آیا ہے کہ جس قیادت کو، جس لیڈرشپ کو ہٹانا مقصود ہوتا ہے، اس پر کرپشن کے، اس پر غداری کے چارجز اور خاص طور پر
انڈیا کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے یہ جو اب الزام لگتا ہے تو اس کو فوری طور پر بڑا اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک جذباتی ان سے ایک کہہ لیں کہ مخالفت ہے انڈیا سے بہت سی صاحب جواب دے رہے تھے سر، جس وجہ سے یہ الزامات لگا کر وہ بولنے دیں گے میرا بھائی تو میں بولوں گا نا جی، وہ خاموش ہی نہیں ہو رہے، اور بولنے دینا میرا بھائی، جواب دینے دیں درانی صاحب۔ جنرل جیلانی جو ہے وہ عمران خان کو تو نہیں لے کے گیا ہوا تھا ضیاء الحق کے پاس، اور فائنانس منسٹر بنایا، پھر چیف منسٹر بنایا، پھر سر یہ بات اب پرانی ہو گئی نا، اب آج کی بات کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت اتنی جٹری ہے، اتنی ہلکی ہے، اتنی کمزور ہے کہ ابھی انہوں نے آپ کو یہ موقع دیا ہوا ہے۔ اور جاوید لطیف صاحب بات درانی صاحب کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اس وقت مریم نواز صاحبہ سامنے آ گئیں تو یہ جو ویسے ہی گرتی ہوئی دیوار ہے اس کو ایک دھکا اور ہوگا اور یہ گر جائے گی۔ درانی صاحب اچھا جی، پہلی بات یہ کہ ان کی خوش فہمی ہے، جس دیوار کو بلا کے دھکا دلوانا ہے دلوا دیں، یہ تو پہلے اپنی دیوار کو بچا لیں جو سو گرتی رہی ہے۔ ان کا یوم تاسیس پوچھ لیں کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ حیدر صاحب جو عمارت ہی جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی ہو وہ کتنی دیر تک قائم رہے گی؟ سر درانی صاحب کو جواب دینے دیں، جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے ان کی دیوار بھی گرا دی، آپ نے جھوٹ کی بنیاد بھی بنا دیا، ان کو ذرا جواب تو لے لیڈر کو لینے نااہل اس پہ کیا گیا جھوٹ بولنے پہ، آپ کے لیڈر کو نااہل جھوٹ اسی پہ کیا گیا ہے۔ مطلب آپ بات کرنے دیں گے یار یہ کون سا جمہوری رویہ ہے؟ پھر آپ کو صادق اور امین کہہ دیا گیا۔ کرپشن جو ہوتی ہے وہ مالی خالی نہیں ہوتی، کردار کی بھی کرپشن ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی کرپشن ہوتی ہے۔ یار یہ کوئی آپ اپنے لیڈر کے متعلق یہ بھی تو دیکھیں، اگر وہ با کردار ہے تو پھر دنیا کا کوئی بندہ بد کردار نہیں ہے۔ میں اگر گفتگو شروع کروں جاوید لطیف صاحب مائک چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھے اس لیول پہ نہ لے کے جائیں۔ مجھے بڑا اچھا طریقہ آتا ہے، یہ کہنا کہ نیا پاکستان یہ جب دوسروں کی لیڈرشپ کے بارے میں جب یہ دوسروں کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں گے تو کوئی یہ فرشتے نہیں ہیں۔ میں آج دیکھیں گھر تک پہنچ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے، آپ کی طرح کی تربیت نہیں ہے میری آپ کی طرح کی تربیت نہیں ہے جاوید لطیف صاحب۔ ایک دوسرے کی تھوڑی سی ذرا یہاں پہ اگر ہم لحاظداری تھوڑی دکھا دیں صاحب اس طرح بات کریں، آپ دوسروں کے لیڈر کے متعلق بات کریں گے تو آپ کی طرف بھی انگلی آئے گی۔ کورٹ آرڈر ہے، کورٹ آرڈر ہے، جا کے بتائیں اس کو چیف بھائی کورٹ آرڈر کی میں بات کر رہا ہوں نا، سچ لکھا ہے ایک کورٹ آرڈر آپ کے لیڈر کے متعلق بھی آیا ہوگا پاکستان کے باہر کی عدالتوں کا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ پھر عدالتوں کا کیا فیصلہ ہے؟ میرے خیال سے تھوڑا سا جو ہے آپ تو لے کے پھرتے رہے ہیں، کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہ کردار کشی جو ہے وہ اس پہ آئی تھنک ذرا تھوڑا سا خیال کریں۔ یہ جاوید لطیف صاحب کا وطیرہ ہے کہ یہ بیٹھ کے گھٹیا گفتگو کرتے ہیں چینل پہ۔ I thought کہ یہ has gone sensible but he is not۔ الفاظ نہ استعمال کریں سر، یہ تھوڑا دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں۔ میں کیوں نہیں کروں گا یار، یہ کیا بات ہوگی کہ یہ تھریٹ کرے گا لوگوں کو آگے ٹی وی پہ؟ میں نے کہا آپ ایک بندے کو، میں نے ان کی لیڈر کہا ہے کہ جی کورٹ پہ کہتا ہے، جا کے کہیں نا کورٹ کو، he has guts, go tell to court۔ اور بھائی میں نے نہیں کہا ٹاک شو پہ کیا، میں نے نہیں کہا، عدالتوں نے آپ نے کہ آپ کے لیڈر کے متعلق کہا، میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ آپ اس طرح نہیں کریں گے، میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں، میں اگر آپ کو عزت سے بات کرتا ہوں I deserves equal respect۔ میں یہ تو میں والے ٹاک شو نہیں کر سکتا۔ میری بات تو سنیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ فیکٹ بات کرتے ہیں نا، میں نے فیکٹ بتایا کہ آپ، میں نے بھی وہی بتایا کہ جی سر یہ بات ساری اس لیے ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے لیڈر کے حوالے سے میرے خیال سے پرسنل بات نہیں ہونی چاہیے، پرسنلی سیاسی بات کریں، اور آئی تھنک دونوں آپ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ کے مخاطب تھے، میرے خیال سے اسی طرح رکھیں۔ دیکھیں میرے ساتھ آرگومنٹ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے غلط فگر دی ہے، میں نے بتا دی ہے۔ واٹ چینج درانی صاحب، واٹ چینج؟ اب نہیں لے رہے آپ سے؟ میں نے پچھلے سیٹرڈے کو آفیشیلی ایک پوزیشن لی تھی کہ نہ کوئی گورنر راج لگ رہا ہے، نہ چیف منسٹر چینج ہو رہا ہے، نہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، نہ فواد چودھری کا ایشو تھا۔ یہ تو دیکھیں شروع کی فرینزی کیا تھی، میچورٹی تھی یا کیا ایکسائٹمنٹ تھی، کیا تھا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اچھا ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے، شیلا رضا صاحب سے پوچھ لیں، ان کو پتہ ہے میں نے کیا،
نہیں उनको बता, उनसे पूछ लेना, ये बर्दाश्त आप देख लें सीनियर दो पार्टीज की, हमें तो हमारे पास तो है नहीं। नाज़रीन, आपने हमें इस शो में ज्वाइन किया, अगर आप कोई बात इस शो के हवाले से, इस डिस्कशन के हवाले से करना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर हैंडल पे या हमारे फेसबुक पेज पे आप कह सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ 8:05 पे फिर मिलेंगे।